मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक था और मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी खूबसूरत थी। उसने मुझसे शादी इसलिए की थी कि वो बांझ थी। उसके पहले शोहर ने इसी वजह से उसे तलाक दी थी क्योंकि वो उसको औलाद ना दे सकी। मैं अपनी पढ़ी लिखी खूबसूरत बीवी पे मरता था। मैं बहुत खुश था, मगर कुछ सालों बाद अचानक वो उम्मीद से हो गई। हमारी खुशी का कोई ठिकाना ना था। डॉक्टर ने मेरी बीवी को कहा कि बच्चा बहुत कमजोर है, तुम्हें रोजाना एक ताकत का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। वो रोज मुझे हॉस्पिटल ले जाती और 3-3 घंटे डॉक्टर के कमरे में गुजारती और मैं बाहर बैठा रहता था। मैं बिल्कुल जाहिल था। मुझे कहती कि इतनी ही देर लगती है। मैं बिल्कुल अनजान था। एक दिन वो बहुत देर होने के बावजूद भी बाहर ना निकली तो मुझे शक हुआ। मैंने जूं ही दरवाजा खोला, मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा। वहां तो मेरी बीवी, मेरी अम्मा एक बंगले पर मुलाजमा थी। एक दिन मैं काम से घर लौटा तो मेरी अम्मा मुझे बहुत खुश नजर आई। मैंने उनसे पूछा, अम्मा खैर तो है? तू बहुत खुश नजर आ रही है। वो खुशी से निहाल थी। मेरे सामने रोटी रखते हुए खुशी से बोली, करीम पुत्र, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि बता नहीं सकती। अम्मा कुछ मुझे भी तो बताओ, मैंने हैरानी से पूछा। तो उसने हंसते हुए कहा, समझ ले पुत्र, तेरी लॉटरी निकल आई है, तेरी किस्मत जाग उठी है। मैं समझा नहीं। मैंने खाने से हाथ रोककर हैरान नजरों से अम्मा की तरफ देखा। फिर अम्मा ने बताया कि वो जिस बंगले में काम करती है उस बंगले की मालकिन की बेटी को तलाक हो गई है। शादी 2 साल पहले हुई थी, मगर मालकिन की बेटी बांझ निकली, इसीलिए तलाक हुई है। खुशी की बात यह है कि मालकिन अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहती है। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान हुआ था, क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी और मेरी अम्मा शादी के लिए हाँ भी कह आई थी। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि कहाँ वो पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की और कहाँ मैं अनपढ़ जाहिल आम सा आदमी जो मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाता था। भला मुझ जैसे बंदे को कैसे इतनी अच्छी लड़की मिल सकती है। खैर, मैं बहुत खुश था। मैंने अपनी होने वाली बीवी नहीं देखी थी, मगर अम्मा के मुंह से उसकी तारीफ बहुत सुनी थी। और फिर कुछ दिनों के बाद वो दिन आ भी गया जब नाहिद मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई थी। मेरे घर में तो जैसे 4 चांद लग गए थे। हर तरफ बहार का समा था। मैं बहुत खुश था। नाहिद बहुत हसीन थी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करने लगा था। वो बहुत अच्छी थी। उसने कभी मुझे ये ना जताया कि वो पढ़ी लिखी है। मैं उसका बहुत ख्याल रखता। मेरा बस नहीं चलता कि मैं उसके मुंह से निकली हर बात, हर ख्वाहिश उसी वक्त पूरी करूं। नाहिद नौकरी करती थी। उसने शादी के लिए 2 माह की छुट्टियां ली हुई थी। छुट्टियां खत्म हुई तो वो दोबारा अपने ऑफिस जाने लगी और मैंने तो बस 3 दिन ही छुट्टी की थी। मैं गरीब आदमी था, ज्यादा छुट्टी नहीं कर सकता था, वरना खाता कहाँ से। नाहिद मेरे साथ इसी गुर्बत में गुजारा करती थी। रूखी सूखी खा के हम दोनों बहुत खुश थे। बस अब मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी औलाद हो जाए। ये जानते हुए भी कि नाहिद बांझ है, मैं औलाद के लिए बहुत दुआएं करता था। कभी भी मैंने नाहिद से इस ख्वाहिश का जिक्र नहीं किया था कि कहीं उस बेचारी की दिल आजारी ना हो। एक रात अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि नाहिद अपने बिस्तर पर नहीं है। मैं परेशान हो गया। मैं उठ बैठा और उसे आवाजें देने लगा। मैं उठकर उसके पीछे जाने ही लगा था कि वो पानी का गिलास हाथ में लेकर कमरे में आ गई और मेरे पूछने पर बताया उसे प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए उठी थी। उसके बाद अक्सर नाहिद रात को गायब हो जाती। मेरी आंख खुलने पर मैं उसको बिस्तर पर ना पाकर अजीबोगरीब वहमों का शिकार हो जाता था, लेकिन मैं नाहिद से नहीं कहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो ये सोचकर दुखी हो कि मैं उसके बारे में कुछ गलत सोचता हूँ या उस पे शक करने लगा हूँ। कुछ माह के बाद अम्मा भी फोत हो गई। अब बस घर में मैं और नाहिद थे। नाहिद कई दिन से किसी सोच में डूबी नजर आती थी। पूछने पर कुछ नहीं बताती और ये मेरा वहम है ये कहकर मुझे टाल देती, और मैं भी ज्यादा जोर देकर उसे हरगिज परेशान नहीं करना चाहता था। वो बहुत समझदार थी, मगर कुछ दिनों से नाहिद की तबीयत बहुत खराब थी। वो जॉब पर भी नहीं जा पा रही थी और उसे ऐसी हालत में छोड़कर मैं भी काम पर नहीं जा सकता था। मैं नाहिद को डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे। टेस्ट करवाए और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो हम दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली थी। नाहिद माँ बनने वाली थी। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई और नाहिद को दवाइयाँ लिख कर दी और आराम करने का कहा।
ہم خوشی خوشی گھر واپس آئے تھے۔ میں اب اور زیادہ ناہید کا خیال رکھنے لگا تھا۔ ناہید باقاعدگی سے دوائیاں کھاتی تھی، پھل کھاتی تھی، گھر کے کام میں ہی کرتا۔ ناہید کی ایسی حالت نہیں تھی۔ صبح اس کا اور میں اپنا ناشتہ بنا کے اس کو اپنے سامنے کھلا کے پھر میں کام پر نکلتا۔ واپس آ کر کھانا بناتا، برتن دھوتا، اپنے اور ناہید کے میلے کپڑے بھی دھوتا۔ بقول ناہید کے میں نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ کچھ دنوں سے ناہید کی حالت کچھ سنبھلی ہوئی تھی۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا، ورنہ کام پر جاتے وقت بھی سارا دن ناہید کی فکر ہی لگی رہتی تھی۔ اس نے پھر سے جاب پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اتنی اچھی جاب وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس کی نوکری کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی کبھی میں نے اس سے پیسے مانگے، نہ ہی پوچھا کہ وہ یہ پیسے کہاں رکھتی ہے۔ وہ خود ہی بتاتی کہ وہ اپنی تنخواہ بینک میں رکھتی ہے، آگے جا کر ہمارے کام آئیں گے۔ دیکھا جائے تو ہم دونوں کا خرچہ تھا ہی کتنا۔ مکان اپنا تھا، سبزی گھر میں اگائی ہوئی تھی، میری کمائی سے گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا تو ناہید گھر پر نہیں تھی۔ وہ مجھ سے 2 گھنٹے پہلے گھر آ جایا کرتی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، اس کا نمبر ملایا تو نمبر بھی آف جا رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ناہید نے کیوں اتنی دیر کر دی اور فون کیوں بند ہے؟ اسی پریشانی میں آدھا گھنٹہ گزر گیا کہ دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا ناہید گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی اور اس کی طبیعت تو ٹھیک تھی نا؟ میں کتنا پریشان اور فکر مند تھا۔ اس نے بیٹھتے ہوئے بتایا کہ وہ آفس سے واپسی پر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ بہت کمزور ہے اور مجھے روز ایک طاقت کا انجیکشن لگوانا ہوگا، اسی لیے اب مجھے روز اس کے کلینک پر جانا پڑے گا، اور فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی اس لیے بند ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی یہ سن کر، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ انجیکشن لگوانے میں خود اسے لے جاؤں گا، اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ اس نے بہت کہا کہ وہ اکیلی چلی جایا کرے گی، ہسپتال میں بہت رش ہوتا ہے، اس لیے اسے وہاں بہت وقت لگتا ہے اور وہاں مرد حضرات کو اندر بھی نہیں جانے دیتے۔ لیکن میں نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں ہی لے کر جاؤں گا، بے شک مجھے اندر نہ جانے دے، میں باہر بیٹھ کر تمہارا انتظار کر لیا کروں گا۔ جانے کیوں اسے یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی تھی، لیکن مجھے اس کی بہت فکر تھی۔ میں بھلا اسے کیسے اکیلے جانے دیتا؟ میں نے اگلے دن سے ہی ناہید کو خود انجیکشن لگوانے کلینک پر لے جانا شروع کر دیا۔ وہ اندر چلی جاتی اور 3 گھنٹے کے بعد باہر آتی۔ میں پوچھتا کہ اتنی دیر کیوں لگتی ہے تو وہ کہتی کہ تمہیں کیا پتا، اندر رش ہوتا ہے اور انجیکشن لگانے میں اتنی ہی دیر لگتی ہے، اور میں اس کی بات مان لیتا کیونکہ مجھے کچھ پتا نہیں تھا ان چیزوں کا۔ اب میں روزانہ ناہید کو کلینک لے کر جاتا اور وہ معمول کے مطابق 3 گھنٹے بعد نکلتی اور میں اسے لے کر واپس گھر آ جاتا۔ اس دن بھی میں اسے حسب معمول کلینک لے کر گیا تھا۔ وہ اندر چلی گئی اور میں باہر بیٹھ کر ہمیشہ کی طرح اس کا انتظار کرنے لگا۔ 3 گھنٹے گزرنے کے باوجود وہ باہر نہ نکلی۔ اتنی دیر تو ناہید نے کبھی نہیں لگائی تھی، آج کیوں اتنی دیر ہو گئی؟ میں پریشانی سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ 4 گھنٹے ہو چکے تھے مگر ابھی تک ناہید باہر نہیں نکلی تھی۔ مجھے کچھ شک ہوا اور میں کلینک کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے دیکھا وہ سب دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، آسمان پھٹنے لگا۔ وہاں تو ناہید تھی ہی نہیں۔ میں نے ہر طرح سے اپنی تسلی کی، پورے کلینک میں ناہید کہیں نہیں ملی تھی۔ لاچار میں واپس آ کر باہر بیٹھ گیا اور طرح طرح کے خیالات میرے ذہن کے پردے میں گھوم رہے تھے۔ میں پریشانی سے اپنے ہاتھ مسل رہا تھا، کبھی پسینہ پونچھ رہا تھا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ ایسے میں مجھے ناہید کلینک سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے خود پر اچھی طرح قابو پانے کے بعد اس سے دیر کرنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے آرام سے بتایا کہ آج بہت رش تھا، میری باری بہت دیر کے بعد ہی آئی۔ میں نے مزید کچھ نہیں پوچھا اور اس کو لے کر خاموشی کے ساتھ واپس گھر آ گیا۔ میں بہت کشمکش میں تھا، ساری رات نہ سو سکا، یہ سوچ سوچ کر کہ ناہید آخر کہاں گئی تھی۔ ساری رات جاگ جاگ کے اور سوچ سوچ کے میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ ناہید مزے سے سو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر چائے بنائی اور سر درد کی گولی ڈھونڈ کے چائے کے ساتھ ہی لے لی۔ تھوڑی دیر بعد ناہید بھی اٹھ گئی، ناشتہ بنا کر تیار کر کے آفس چلی گئی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، سر میں بہت درد ہے، میں آج کام پر نہیں جاؤں گا۔ اس نے مجھے دوائی لینے کو کہا اور گھر سے نکل گئی، اور میرے دماغ میں ناہید کے متعلق بہت سی باتیں گھومنے لگیں۔
اس کا مجھ سے شادی کرنا، اس کا راتوں کو بستر سے غائب ہو جانا اور اب روز انجیکشن کے لیے کلینک جانا اور آج وہاں سے اس کا غائب ہو جانا، یہ سب میرے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ اس دن ناہید واپس آئی اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد انجیکشن لگوانے کے لیے جانے لگی۔ میں آج اس کے ساتھ نہیں گیا، مجھ میں کچھ صدمہ سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بتایا اور اسے کہا کہ وہ آج اکیلی ہی چلی جائے۔ اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا اور چلی گئی اور ٹھیک 3 گھنٹے بعد گھر واپس آئی۔ آج وہ کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی اور خاموش سی، اپنے خیالوں میں گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بات اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں اسے کافی دیر تک غور سے دیکھتا رہا، مجھ سے اس کا اداس چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں اپنی پیاری بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، مگر میں اس سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کیوں اداس ہے اور کلینک کے بہانے روزانہ آخر وہ کہاں جاتی ہے۔ دوسرے دن میں بھی معمول کے مطابق کام پہ چلا گیا اور ناہید اپنی نوکری پہ چلی گئی۔ آج بھی میرا ذہن بہت پریشان تھا۔ ناہید کے واپس آنے سے پہلے ہی میں گھر پہنچ گیا تھا۔ اس نے گھر آ کر مجھ سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی اور میری طبیعت کا پوچھا۔ وہ میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے فکر مند نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ تم پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، آج بس ذرا سی سستی ہو رہی تھی تو جلدی چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ تم کچھ دیر آرام کر لو تو میں تمہیں کلینک لے چلتا ہوں۔ اس نے ہاں میں جواب دیا اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں اسے لے کر کلینک چلا گیا، جہاں وہ اکیلی ہی اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد میں بھی کلینک کے اندر داخل ہو گیا۔ ناہید وہاں نہیں تھی۔ میں کلینک کی دوسری طرف گیا تو ناہید دوسرے دروازے سے باہر جاتی ہوئی دکھائی دی۔ میرا تو دماغ گھوم رہا تھا۔ ہمت سے کام لیتے ہوئے میں بھی اسی دروازے سے باہر نکلا۔ وہاں جو دیکھا وہ میرا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے وہاں ناہید کو ایک اجنبی آدمی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جھٹ سے آنے والے رکشے کو روکا اور اس گاڑی کا پیچھا کرنے کو کہا جس میں میری پیاری بیوی کسی غیر شخص کے ساتھ جا رہی تھی۔ کچھ دور جا کر گاڑی ایک ریسٹورینٹ کے سامنے رک گئی۔ ناہید اور وہ شخص گاڑی سے اترے اور اندر چلے گئے۔ میں نے بھی رکشہ روکا، رکشے والے کو پیسے دیے اور اندر داخل ہوا۔ ادھر ادھر نظریں دہرانے کے بعد تھوڑی دور وہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھے نظر آئے۔ ان کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر میرے دل پہ چھریاں چلنے لگیں۔ میرا سر شدید درد سے پھٹنے لگا۔ میری ٹانگوں میں بالکل سکت نہ تھی۔ بمشکل خود کو گھسیٹ کے میں ان کی ٹیبل تک پہنچا۔ ناہید نے مجھے اپنی طرف آتا دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ یوں پکڑے جانے پر ناہید کے منہ سے 2 لفظ ہی نکلے، کریم تم یہاں؟ یہ سن کر میری جانب پیٹھ کیے ہوئے اس شخص نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور ناہید کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا ریسٹورینٹ سے باہر لے آیا۔ وہ شخص بس خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھتا رہا۔ میں نے ریسٹورینٹ سے باہر نکل کر رکشہ روکا اور ناہید کو بٹھا کر میں بھی رکشے میں بیٹھ گیا۔ سارا راستہ ہم دونوں نے خاموشی میں کاٹا۔ میں شدید صدمے سے دوچار تھا۔ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں گھر پہنچ گئے۔ رکشے سے اتر کر میں اندر آیا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ناہید اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ آ کر میرے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا اور صحن میں پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ میں بہت بے چین تھا، سجھائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا دیکھا اور میں کہاں گیا تھا۔ ذہن میں بس ایک فلم چل رہی تھی۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرا جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ ناہید سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وقت یوں ہی وحشت اور خاموشی میں گزر گیا تھا کہ اچانک میں چلایا، کون تھا وہ؟ ناہید میری آواز سن کر سہم گئی تھی اور چپ تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کو دیکھ کے پوچھا، ناہید کون تھا وہ جس کی وجہ سے تم نے میری عزت مٹی میں ملا دی، جس سے تم یوں چھپ چھپ کر ملتی ہو؟ تم نے مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ میں نے تمہیں بہت پیار دیا، عزت دی اور تم نے مجھے یہ صلہ دیا۔ میں اس سے پوچھتا رہا مگر وہ ایک لفظ نہ بولی۔ تھک ہار کر میں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ دیا، دونوں ہاتھوں کا گھیرا ڈال کر رونے لگا۔ کتنی دیر میں روتا رہا، پھر ناہید کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ میرا پہلا شوہر تھا،
میں نے ناہید کی آواز سن کر اپنا سر اپنے گھٹنوں پر سے نکالا اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ناہید اور شعیب ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ دونوں کی سلام دعا شروع ہوئی اور دوستی میں بدل گئی۔ کچھ عرصے بعد ان کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ وہ دونوں اب شادی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہوتے ہی شعیب نے اپنے گھر والوں کو ناہید کے گھر رشتہ مانگنے بھیج دیا تھا۔ ناہید کے گھر والوں نے شعیب کا رشتہ ناہید کے لیے قبول کر لیا۔ کچھ دن بعد منگنی کی تقریب ہوئی اور 6 ماہ بعد شادی طے پائی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ دونوں کی لو میرج ہو رہی تھی۔ خوشی خوشی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور پھر شادی کا دن بھی آن پہنچا جب دونوں کو ان کی محبت مل گئی۔ ناہید شعیب کے گھر آ گئی تھی۔ خوشی خوشی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے مگر ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بس کمی تھی تو صرف اولاد کی، اور وہ اب تک ماں نہ بن سکی۔ اس نے اپنا بہت علاج کروایا مگر ماں نہ بن سکی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دونوں اپنے ٹیسٹ کروائیں، پتہ چلے کہ کمی کس میں ہے تو اس کا علاج ہو سکے۔ دونوں نے ٹیسٹ دیے۔ کچھ دن بعد شعیب ہسپتال سے رپورٹ لے کر آیا۔ گھر آتے ہی وہ رپورٹ ناہید کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں مگر تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر ناہید بہت روئی، کئی دن تک بستر پر پڑی رہی۔ اسے بہت خواہش تھی بچے کی، وہ ادھوری عورت بن کر نہیں جینا چاہتی تھی۔ اس نے ہر چیز میں دلچسپی چھوڑ دی تھی۔ شعیب کے بہت سمجھانے پر بھی وہ زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی تھی، ہر وقت اداس روئی روئی نظر آتی۔ شعیب اس کی اس عادت سے بیزار ہونے لگا تھا۔ اسے پہلے والی ناہید چاہیے تھی جو ہنستی مسکراتی تھی، زندہ دل تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے پیار کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ شعیب بہت کوشش کرتا کہ ناہید زندگی کی طرف لوٹ آئے مگر ناہید اس صدمے سے چاہنے کے باوجود بھی باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس نے کیا کیا خواب دیکھے تھے کہ اس کے اور شعیب کے بچے آنگن میں کھیلیں گے، دونوں ایک ہنستی مسکراتی مکمل زندگی جئیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ شعیب اسے بہت سمجھاتا کہ اسے کوئی بچہ نہیں چاہیے، وہ کوئی بچہ گود بھی لے سکتے ہیں، مگر ناہید کو تو اپنا بچہ چاہیے تھا۔ وہ کوشش کرنے لگی تھی کہ شعیب کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو، دل سے دکھی ہونے کے باوجود خوش رہنے کی کوشش کرتی۔ شعیب اس کے اندر آنے والی تبدیلی دیکھ کر کچھ مطمئن تھا۔ کچھ دن تک سب کچھ ٹھیک تھا مگر پھر کوئی ایسی بات ہو جاتی، ناہید پہلے جیسی حالت میں واپس آ جاتی۔ اس کے نتیجے میں اکثر ان کی لڑائی ہونے لگتی۔ بحث و تکرار، چھوٹے چھوٹے جھگڑے اب روز کا معمول بن گئے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے کہ ایک دن پھر ان دونوں کی بحث شروع ہوئی کسی بات پر، اور بحث بڑھتے بڑھتے تکرار میں بدل گئی۔ دونوں بہت لڑ رہے تھے کہ شعیب کے منہ سے طلاق کے الفاظ نکل گئے اور وہ 3 بار یہ جملہ دہرا چکا تھا۔ ناہید کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ طلاق کے الفاظ شعیب کے منہ سے نکلے ہیں۔ وہ زمین پر روتے روتے بیٹھ گئی۔ شعیب کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ غصے میں اس کے منہ سے کیا نکل گیا تھا۔ وہ چپ ہو گیا، پھر ناہید کے پاس بیٹھ کے اس سے کہنے لگا کہ غصے میں اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ ناہید جو اس وقت سکتے کی کیفیت میں تھی وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی، سب ختم ہو گیا شعیب، سب ختم ہو گیا۔ شعیب نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اپنا سامان پیک کر اسی وقت گھر سے نکل کر میکے آ گئی، چونکہ طلاق کے بعد اس کا شعیب کے گھر رہنا بنتا نہیں تھا۔ اس کے بعد شعیب کئی مرتبہ اس کے والدین کے پاس آیا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے، مگر اس کے والدین نے کہا کہ اب یہ شادی ختم ہو گئی ہے، تم ناہید کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ تنگ آ کر مسجد کے مولوی صاحب کے پاس گیا مگر وہاں سے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ پھر اس کے ایک دوست نے اسے کہا کہ فلان جگہ پہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے مشورہ کر لو جا کر۔ وہ وہاں بھی گیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ طلاق ہو چکی ہے لیکن حلالے کے بعد وہ اس سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے۔ وہ خوش ہوا کہ کوئی تو صورت نکلی ناہید کو دوبارہ پانے کی۔ وہ ناہید کو فون کرتا رہا کہ ایک بار مجھ سے ملو، اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ ناہید اس کے بہت زور دینے پر مان گئی۔ شعیب نے ملنے پر اسے مفتی صاحب کی بات بتائی اور کہا کہ اب صرف یہی راستہ ہے ہمارے پاس کہ تم کسی ایسے شخص سے شادی کر لو جو تمہیں کچھ عرصے کے بعد طلاق دے دے، اور اس کے بعد ہی ہم دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ ناہید یہ سن کر پریشان ہو گئی اور کہا کہ ایسا کون ہوگا جو کچھ عرصے کے بعد مجھے طلاق دے دے۔ دونوں اس دن دیر تک اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ گھر آ کر ناہید دیر تک سوچتی رہی ایسا کون ہے جو اس سے شادی کر لے اور پھر طلاق دے دے۔
तब उसे करीम का ख्याल आया, जो एक दिन उसके घर किसी काम से आया था। बहुत सीधा साधा और आम सा आदमी था, उसे आसानी से तलाक दे सकता था। वो उनकी मुलाजमा का बेटा था। वो लोग बहुत गरीब थे। उसने अपनी माँ से बात की कि वो शादी करना चाहती है और वो करीम की अम्मा से उसकी बात चलाए। अम्मा ने कहा, वो लोग तो बहुत गरीब हैं, हमारे मुलाजिम हैं और करीम तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। लेकिन नाहिद की जिद करने पर वो राजी हो गई और फिर ये रिश्ता तय हो गया। नाहिद करीम के घर आ गई। करीम का खलूस देखकर वो बहुत शर्मिंदा होती। वो उससे बहुत मोहब्बत करता, उसका बहुत ख्याल रखता। बिना किसी वजह से वो कैसे उसे तलाक लेती, वो सोचती रही। रोज रात को शुएब उसे फोन करता और तलाक लेने की बात करता और नाहिद कहती कि वक्त आने पर तलाक ले लेगी, कुछ अरसा इंतजार करो। कुछ अरसे बाद उसे तलाक का मुतालबा करने ही वाली थी कि उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। वो बहुत हैरान थी कि वो तो बांझ थी, मैं कैसे माँ बन सकती हूँ। वो अपने मेके गई, वहां से पुरानी रिपोर्ट्स ढूंढी जिसमें लिखा था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। वो उसी डॉक्टर के पास गई और रिपोर्ट उसके सामने फेंक कर पूछने लगी कि वो तो बांझ थी, फिर माँ कैसे बन गई। डॉक्टर गड़बड़ाई और फिर शर्मिंदा हुई और कहा कि बांझ तो तुम नहीं थी, बल्कि तुम्हारा शोहर था। वो बाप नहीं बन सकता था और उसी के कहने पर उसने वो गलत रिपोर्ट बनाई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था, कोई उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। उसे बहुत बड़ा धचका लगा था। अब वो शुएब से रोज इंजेक्शन के बहाने मिलने लगी थी। उसे बता दिया कि वो सच जान चुकी है। वो माफी मांगता और कहता कि वो बस उसे खोना नहीं चाहता था। वो उसे कहती कि अब वो सिर्फ करीम के साथ ही रहना चाहती है, वो बहुत अच्छा इंसान है और वो उसे नहीं छोड़ सकती। अब जबकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और ये कि अगर वो माँ ना बनती तो कभी ये जान ना पाती कि शुएब ने उसे धोखा दिया था। उस दिन नाहिद उससे आखिरी बार मिलने गई थी और साफ बता दिया था कि वो करीम के साथ ही रहेगी। जब करीम ने उसका पीछा किया और रेस्टोरेंट में दोनों को साथ देख लिया। ये सारा किस्सा मेरी बीवी ने मुझे सुनाया था और अब मेरा दिल मुतमईन हो गया था, ये जान के कि नाहिद ने मुझे धोखा नहीं दिया बल्कि उसके साथ धोखा हुआ था। मैंने उससे गिला किया कि उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो रोते हुए बोली कि वो बहुत परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था और आज के बाद शुएब कभी उसके पीछे नहीं आएगा। मैं ये सुनकर शुक्र अदा करने लगा कि मुझे नाहिद जैसी बीवी मिली। मैं उसे इस हालत में मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। उसे अंदर ले आया, तसल्ली दी कि मुझे उससे अब कोई गिला नहीं है। इस बात को अब 1 साल हो गया है। आज मैं अपने बेटे और नाहिद के साथ बहुत खुश हूँ।